अकाउंटेबिलिटी जरूरी है मुल्क के लिए। ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर। हमने ये 2 साल गवर्नेंस सिस्टम अपना ठीक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान के उस अहम खिताब की जो उन्होंने की ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान से करते हुए और मुल्क के मसाइल सामने रखे, उनसे भरपूर मदद का भी कहा। ब्यूरोक्रेसी को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार देते हुए कहा कि सिविल सर्वेंट्स को 1960 वाले जज्बे के तहत काम करना होगा। और उस तकरीर का बेशतर हिस्सा में वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क की माशी तौर पर ज़बो हाली का जिक्र किया और कहा कि मुल्क उस वक्त कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है और उसके लिए सब अदारों को खलूस नीयत से काम करना होगा। वज़ीर आज़म साहब ने ब्यूरोक्रेसी और नैब के दरमियान एतमाद साजी के लिए भी इक़दाम करने की यकीनी दहानी कराई है और ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में लेकर साथ चलना इमरान खान के लिए अब इस वक्त कितना ज़रूरी है और पिछले कुछ अरसे से नैब और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो सर जंग शुरू है उसको ख़त्म किस तरह कर पाएंगे। अगले हिस्से में बात करेंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत के कुछ नए इक़दाम की, जिसे कुछ लोग तो काफ़ी सराह रहे हैं मगर कुछ काफ़ी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। चाहे वो सादगी की मुहिम हो, मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए अहम मगर तल्ख फैसले हों, या वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउसेस जैसी अहम इमारतों को तालीमी अदारों या म्यूज़ियम में बदलना। आज पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म हाउस को तालीमी अदारे में तब्दील करने पर काफ़ी तनकीद किया। पिछले दौर हुकूमत में शुरू होने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी देने पर भी मौजूदा हुकूमत काफ़ी नाखुश नज़र आ रही है। क्या अगर मुस्तकबिल करीब में उन प्रोजेक्ट्स को बंद करने का फैसला किया जाता है तो ये कितना दानिशमंदाना होगा, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की, जिन्हें आज लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यकीनन ये लम्हा शरीफ ख़ानदान के लिए किसी मुश्किल वक्त से कम नहीं। उनके साथ साथ उनकी हलीफ सियासी जमातें और पूरा मुल्क बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल पर सोगवार है। इस तमाम सूरत हाल में सोशल मीडिया पर कुछ अफसोसनाक ट्रेंड्स भी नज़र आए, जिसकी यकीनन हर तरफ से हौसला शिकनी चाहिए। बेगम कुलसूम नवाज़ की जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए जदोजहद के हवाले से भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे हम किसी तारुफ के मोहताज नहीं इम्तियाज़ गुल साहब, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ से बात करेंगे। वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सरकारी अफसरान से बात करते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, ज़रा सुन लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है मुल्क के लिए। ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर। कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें। हमने ये 2 साल गवर्नेंस सिस्टम अपना ठीक कर दिया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि कम से कम हम अपने सैलरीड क्लास को इतना पैसा देंगे कि उनके पास उनको फिक्र नहीं होगी कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। हम बड़ी रिस्क ले रहे हैं, हम बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं। तो नीचे हमारा जो एग्जीक्यूटिव आर्म है ब्यूरोक्रेट्स का, अगर वो काम नहीं करेंगे हम तो कामयाब नहीं होंगे। आप चांसेस लें, गलतियां होती हैं, किससे गलतियां नहीं होती? सबसे ज्यादा मेरे से गलतियां हुई हैं। आप पूरी तरह काम करें, कभी भी कोई भी आपकी गलती हो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, इमरान खान साहब ने एक मरकजी प्लैंक बनाया है ब्यूरोक्रेसी में एक इस्लाहात का। अभी उन्होंने एक टास्क फोर्स भी कायम की है जिसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कॉलम नगार भी हैं, जिनको ये टास्क दिया गया है कि आप सिविल सर्विसेज में बुनियादी इस्लाहात ला सकें। आज उनका एक थोड़ा सा मुफाहमती या एक कॉन्सिलिएटरी टोन था जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये एक मुश्किल वक्त है रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, आप ज़रा साथ चलें हमारे और काम अपना करें, बेबाकी से करें और दयानतदारी से करें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। क्या राय रखते हैं सर?
دیکھیے اسد اس میں جو مخالفین ہیں ان کے اس کا اور نقطہ نظر ہوگا، جو ان کے حامی ہیں وہ اور نقطہ نظر ہوگا جی، لیکن ہمیں میرا خیال ہے پاکستان کی اگر حقیقت کو سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باتیں وزیر اعظم نے کی ہیں اس سے جڑے ہوئے معاملات یہاں پہ ہوتے رہے ہیں. یعنی آپ نے کسی ایک حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی بیوروکریٹ کو آپ نے، چونکہ وہ کسی کے منظور نظر تھے، وزیر اعظم کے یا صدر کے، ان کو نشانہ بنایا جب وہ اقتدار میں نہیں ہیں، تو پھر آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا. آج کل بھی ہو رہا ہے اس طرح. تو وزیر اعظم نے میرا خیال ہے جو بات کی ہے اس کا لب لباب یہی تھا کہ اگر آپ غلطی کر بھی لیتے تو اس کو چھپائیں نہیں، بلکہ کھل کے آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے مسئلہ، اور ٹرانسپیرنسی اس میں لائیں. بنیادی بات شفافیت کی ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو آپ بتائیں کہ اس فیصلے میں کون کون شامل تھا، اور یہ کہ کسی کی ہم تذلیل نہیں ہونے دیں گے. یہ نیب کے ذریعے بھی ہوا ہے، سپریم کورٹ کے بھی ذریعے بھی ہوا ہے، اور اس پہ پاکستان کی دنیا بھر میں ایک لحاظ سے جگ ہسائی بھی ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ سوال بار بار اٹھتا رہا کہ یہ کس قسم کا قانون ہے یا کس قسم کی عدلیہ ہے جس میں لوگ اپنے جینوئن کام کرنے سے بھی گھبراتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کہیں کوئی نیب کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی از خود نوٹس نہ لے لیا جائے، کوئی ریفرنس نہ آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک جو وضاحت وزیر اعظم نے کی ہے درست ہے. بلکہ میں ابھی ایک فنکشن سے آ رہا ہوں، وہاں پہ میری ایک سابقہ ہمارے ایک سفیر ہیں غیر ملکی، ان سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. بلکہ 2 سفیروں سے. انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ اس پہ اظہار خیال کیا کہ جس انداز میں یہ ٹاسک فورسز بن رہی ہیں، جس انداز میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو شامل کیا جا رہا ہے حکومت کاری کے معاملات میں، تو اس سے تاثر بڑا اچھا ابھر رہا ہے. اور یہ کہ آپ ایک سب مل جل کے اس کو کہتے ہیں انکلوسیو گورننس، اور کہ سب کو ملا کے آپ ایک حکومت کاری کرنا چاہتے ہیں. تو ان غیر ملکی سفیروں کے مطابق یہ اچھے آثار ہیں اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے آصف زرداری صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان کے زمانے میں ایک اصطلاح بڑی عام تھی، کچن کیبنٹ. اور کچن کیبنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 لوگ شامل ہوتے ہیں، ایسے لوگ جس کو ماضی میں اگر برا لفظ استعمال کیا جائے تو حواری کہا جاتا تھا، آج کل کہا جاتا ہے اس کو کانفیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ کے وہ معتمد خاص ہیں، دست راست ہیں. 4-5-6 لوگ ہوتے ہیں اور وہی بنیادی طور پہ فیصلے بھی کرتے ہیں، فیصلے کرواتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور اس کے ذریعے کچھ لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بات چیت اس وقت چل رہی ہے، ابھی تو حکومت کو آئے ہوئے 2 ہفتے مشکل سے 3 ہفتے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اور شفافیت اور وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھنے کو ملے گا کچھ دنوں میں کہ یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے. لیکن امتیاز صاحب، وہ شفافیت لانا کتنا آسان ہوگا سر، کنسیڈرنگ اگر آپ پچھلے 1-2 دہائی دیکھیں، اور یہ بھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 2008 سے اقتدار میں تھی اور انہوں نے بھی بار بار کہا کہ ہم اپنی بیوروکریسی کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. آج سر وہی بیوروکریسی ہے، اور حالانکہ آپ مثال تو دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا کی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، یا جو 60 کی دہائی تھی وہ بھی ایک بہت سنہرا دور تھا ہماری بیوروکریسی کے لیے، ہمارے سرکاری افسران کے لیے. وہ فلیش پوائنٹس بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے سر کہ اس طرح کی بیوروکریسی، خصوصی طور پہ پنجاب بیوروکریسی، ڈی پولیٹیسائز ہو سکتی ہے؟ آپ نے سر ابھی احد چیمہ صاحب کے سلسلے میں بھی دیکھا ہوگا کہ بیوروکریٹس آپ کے احتجاج کر رہے تھے کہ ان پہ جو دباؤ تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اوپر سے ایک دفعہ بات واضح ہونا شروع ہو جائے، واضح پیغام آنا شروع ہو جائے، تو چاہے وہ احد چیمہ ہوں، چاہے وہ 1-2 اور صاحبان تھے، اب میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، کہ وہ کم از کم ایک مثال ضرور بن جاتے ہیں. اور خاص طور پہ مجھے تو بار بار کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں. ہماری مارچ میں میٹنگ ہوئی تھی بڑی اعلیٰ ترین ایک شخصیت سے، تو انہوں نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر پاکستان میں اصلاحات بنیادی طور پہ نہ کی گئیں، چاہے وہ حکومت کاری سے متعلق ہیں، چاہے وہ FBR سے متعلق ہیں، چاہے وہ دیوانی مقدمات، آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل کی جڑ پاکستان میں CRPC ہے اور CPC ہے. تو یہ اگر جب تک انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا تو پاکستان
اس حالت میں آگے نہیں جا سکتا. تو ہم دعا یہ کر رہے ہیں اور امید یہ کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا کہ یہاں پہ قوانین میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, یہاں پہ جو پروسیجرز ہیں اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے باٹل نیکس بہت پیدا ہو رہے ہیں, چاہے وہ FBR میں مالیاتی نظام میں ہیں, چاہے وہ دیوانی مقدمات ہیں, چاہے یہ کرمنل مقدمات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب اوپر سے اگر ایک بہت واضح پیغام آتا ہے تو بیوروکریٹ تو بہرحال وہ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اکثر اب سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کسی ایک حکومت کے ملازم نہیں ہیں بلکہ اس ریاست کے ملازم ہیں, اور اس ریاست کے مفادات کا تحفظ ان افسران کا کام ہے. اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, میرا خیال ہے آپ کا بھی پالا پڑا ہوگا کہ اس ملک میں کوئی تمام بیوروکریٹ خراب تو نہیں ہیں, بہت اس میں شریف لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں جو کہ مختلف وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سیاسی اثر و نفوذ رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ان کو پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا, کھڈے لائن لگا دیتے ہیں, یا ان کو ایسی OSD کر دینا. جی بالکل. تو وہ میرا خیال ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ابھی جرت ملے گی, انہیں حوصلہ ان کا بڑھے گا, اور جو اس پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, یعنی وہ لوگ نہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہمیں بھلا چاہیے لیکن جو 70-80 سال پرانا مراعات پہ مبنی نظام ہے اس کو ختم کرنے کے مخالف ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو ابھی ٹاپ پہ ایک ایسا شخص ہے جس کے کوئی نہ بزنس مفادات ہے, نہ کوئی اس کا کوئی ذاتی کاروبار ہے, شاید اس کا ایک جنون ہے. میرے اپنے خیال میں جس طرح ہم ان کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو آرکیٹیکچر آف پریویلیجز ہے, یعنی مراعات کا ایک آرکیٹیکچر بنا ہوا ہے, عمران نے, اشرافیہ نے اپنے لیے بنائے ہوئے, اس کو کسی طریقے سے توڑا جائے, کیونکہ جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک پاکستان کے عوام کی طرف توجہ مرکوز نہیں ہوگی, یہ سسٹم جو ہے بہتری کی طرف نہیں جائے گا. لیکن امتیاز صاحب, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کے مفادات کا بھی ایک طرح کا ٹکراؤ بھی ہے, وہ عمران خان صاحب کے بہت اہم مشیر بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں, ایسا نہیں ہے؟ اچھا سوری, امتیاز میں کہہ رہا ہوں کہ جو مفادات کا ایک ٹکراؤ ہے, عمران خان صاحب کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایمباڈی بھی کرتے ہیں, خاص طرح کے وہ ایک سرمایہ دار بھی ہیں, ان کی طرف سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, تو جب وہ ان کے مشیر ہوں گے یا وزیر ہوں گے تو کیا اس سے نہیں فرق پڑے گا؟ دیکھیے, یہ ملک کا PTI کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے جی, وہ آپ کی طرح ہماری طرح پاکستانی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اور اگر ہم یہ اب تصور کر لیں کہ جو عمران خان نے کہا وہ بالکل من وان اس پہ عمل درآمد ہوگا, تو میرا خیال ہے یہ بھولپن ہوگا. اس کو ہم تنقید اس پہ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ بہرحال ان کو انحصار اسی ملک میں جو موجود انسانی وسائل ہیں اس پہ کرنا ہوگا. اس میں تو اب لوگوں پہ بھی ہے, صرف ایک شخص کے کہنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک ایک اجتماعی طور پہ لوگ یہ نہیں سوچنا شروع کر دیں کہ جتنا انہوں نے کمانا تھا, جو لوٹ مار کرنی تھی وہ کر لی, جو مفادات ان کے لیڈروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے بے شمار اپنی ایمپائرز, اپنی راجدھانیاں بنا لیں. تو اب میرا خیال ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو معاملات جس طرح چل رہے تھے وہ مزید نہیں چلیں گے. تو رفتہ رفتہ ہمیں انقلاب کی کوئی توقع نہیں ہے, لیکن بہتر اقدامات کی ضرور توقع ہے. ٹھیک, امتیاز گل صاحب وقفہ لیں گے اور اگلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم فیصلوں کی, اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا جو منشور ہے اس پر عمل درآمد ہو پائے گا کہ نہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے اس حصے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کچھ اہم اقدامات کی, ان پر کچھ سیاسی حلقوں کی طرف سے سنجیدہ تنقید کی جا رہی ہے. امتیاز گل صاحب, ایک ذرا ہم PTI کے مینیفیسٹو کا ایک جو مرکزی پلانک تھا سر, وہ تھا کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے, ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم نے واپس لانا ہے. اب اس کا ایک اگر آپ اگزامپل دیکھ لیں سر, وہ اسحاق ڈار صاحب تھے,
حالانکہ وہ خود تو امباڈی نہیں کرتے ملک کی لوٹی ہوئی دولت، لیکن ان کو ایبسکانڈر قرار دیا ہوا تھا، یعنی قانون کے گرفت سے وہ فرار تھے۔ اور آج برطانیہ حکومت جو ہے اس نے یہی فرمایا کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ پروسیڈنگز تو شروع کی ہیں لیکن کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سر پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ریکوری یونٹ بھی قائم کیا ہے خصوصی معاون مرزا شہزاد اکبر صاحب کے تحت۔ تو یہ جو اقدامات ہیں سر آپ کو مطمئن کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی بات ہے برطانیہ کے ساتھ، وہ اگر کئی ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی یا یہ معاہدہ ہوتا بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے تو شاید برطانوی حکومت اس سے ہچکچا رہی ہوگی۔ جو پہلے پاناما پیپرز کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ بھی تھا، وہ بھی برطانوی حکومت نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ سیاسی بنیادوں پہ میرا خیال کیا تھا۔ الطاف حسین کا کیس بھی بہت عرصے سے وہاں پہ تھا، ہم سب سن رہے تھے، تو ان کے اپنی سیاسی مصلحتیں ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر ایسا انہوں نے کیا تو ان کی اپنی شہرت، اس ملک کی شہرت داغدار ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اسد، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے گھر میں آیا ہوا پیسہ کون لوٹاتا ہے؟ اگر برطانیہ بھی اس قسم کے کام شروع کر دے تو وہاں پہ جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری ہوئی ہے، وہاں پہ روس سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے بھی انویسٹر آیا ہوا ہے، پاکستان سے بھی گیا ہوا ہے، ان کی اپنی معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو یہ تو اس کا بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں کہ فلڈ گیٹ کھل جائے گا اگر پاکستان کی انہوں نے خواہش پہ عمل درآمد کر لیا۔ تو امتیاز صاحب، اسی نوٹ پہ سر اب ہم نے دیکھا ماضی میں آپ نے کتنی زیادہ جان لگائی کہ آصف زرداری صاحب کی حکومت جو تھی وہ کسی طرح سے وہ لیٹر لکھ دے سوئس حکومت کو، اس میں افتخار چودھری صاحب کی بھی کتنی زیادہ انوالومنٹ تھی، آخرکار آپ نے وہ سوئس لیٹر لکھ بھی دیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس سلسلے میں گھر بھی بھیج دیا ایک منتخب وزیر اعظم کو، لیکن سوئس حکومت کا بھی جو آگے سے جواب تھا وہ شاید اتنا ہی تسلی بخش تھا جتنا برطانوی حکومت کا تھا۔ اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو 1999-2000 میں صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم کسی طرح سے ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے آئیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف وہ کون سے اقدامات لے سکتی ہے جس سے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور جو ماضی میں ہم نے اس طرح کا ریکارڈ نہیں دیکھا؟ دیکھیے اسد، میرا خیال ہے کہ یہ اس میں فی الحال تو مجھے نعرہ بازی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ چونکہ ان ملکوں کے جہاں پہ بیرونی پیسہ پڑا ہوا ہے، ان لوگوں کے اپنے مفادات، معاشی مفادات، ان کے مالیاتی نظام کے مفادات اس سے جڑے ہوتے ہیں، تو اتنی آسانی سے صرف ایک چھوٹے ملک کے کہنے پہ اور ایک جو سمجھتے ہیں کہ سیاسی کیس ہے، اس کافی سارے سیاسی کیسز ہیں، وہ اپنے مالیاتی اور سیاسی نظام کو نہیں خراب کر سکتے ہیں۔ اس میں بس ایک، چونکہ انتخابی مہم کا ایک نعرہ تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، کہنے میں اور کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے لگا تو دیا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی اچھے ماہر ہیں ان قوانین کے، لیکن کس حد تک وہ اس خواہش کو، عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس کی راہ میں بہت میرا خیال ہے سیاسی مصلحتیں آئیں گی ان ممالک کی جو ممالک پاکستان کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی جو اشرافیہ ہے اس کو وہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اور اپنے ممالک کے جو مالیاتی نظام ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں سے بہت کچھ نکلے گا نہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جس انداز میں پاکستان سے سرمایہ منتقل ہو رہا تھا، جس کو منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں، اس میں شاید کمی آ جائے گی، اگرچہ ابھی بھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے اس حوالے سے، کیونکہ صرف ایک حکومت کے آنے سے پاکستان کے نظام کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک قانون سے ہٹ کے کام کرنے کا جو رجحان ہے وہ تو نہیں ختم ہوگا۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ نے کہنے اور کرنے میں جو ایک تضاد کی بات کی ہے، وہ میں سر خرم حسین صاحب، وہ بھی ڈان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک بہت دلچسپ ٹویٹ تھا کہ میٹرو گڈ، بی آر ٹیز گڈ، میٹرو بیڈ۔ یہ جو فواد چودھری صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کا موقف ہے، میں ذرا اگر ریکوری سے ہٹ کے ذرا میٹرو پہ بات کر لوں، اور جو لاہور میں بہت بڑے بڑے پیکٹس تھے جو پچھلی حکومت نے لگائے، ذرا سن لیتے ہیں سر وزیر اطلاعات کا کیا کہنا تھا۔
हुकूमत पंजाब तकरीबन 8 अरब रुपया साल का इन 3 मेट्रोज़ के ऊपर खर्च करना पड़ता है, और अगर आज हम इसके ऊपर ये 8 अरब रुपया ना दें तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बंद हो जाएंगे। किसान के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, और हमारा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ये 3 हमारी बुनियादी फ़िलॉसफी है हमारी माशी पॉलिसी की। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बुनियादी फ़िलॉसफी हमने सुनी तो कई बार है सर, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा सूबे में BRT प्रोजेक्ट लगता है और उसमें भी इतनी ज़्यादा रकम तस्लीम की जाती है कि जी उस पर एक्सपेंड हुई थी और वो अभी तक मंजिल तक प्रोजेक्ट नहीं पहुंच पाया, तो दूसरी जानिब जब हम पंजाब सूबे की बात करते हैं और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की कैंसिलेशन की बात करते हैं, तो क्या ये मुनासिब होगा? समझ नहीं आती सर। देखिए, उसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि कारोबार, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो फैक्ट्रियाँ चलाना है, वो अब बुनियादी तौर पे हुकूमतों का काम नहीं रहा है। GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपको आप शायद छोटे होंगे, सारे पाकिस्तान में चलती थी, पेशावर में चलती थी, लाहौर में भी चलती थी, वो बंद हो गई। उसकी हज़ारों बसें बेकार हुई, ऑक्शन हो गई। क्यों? कि वो सरकारी इदारे इंतज़ाम में चल रही थी, लोगों की लगी बंदी तनख्वाहें थीं और एहतसाब का उसमें कोई निज़ाम नहीं था। तो बुनियादी तौर पे जो इस पेशावर में भी जो रैपिड बस का इन्होंने मंसूबा शुरू किया वो भी वही है जो दूसरी जगह पे है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके लिए इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। जिस तरह अगर 8 अरब का ये बता रहे हैं कि 8 अरब की सब्सिडी पंजाब में 3 मंसूबों पे दी जाती है, तो ये बहुत बड़ी रकम है और मेरा ख़्याल है ये गैर हकीकत पसंदाना एक तर्ज़ अमल था गुज़िश्ता हुकूमत का, और अगर पेशावर में चलेगी तो उस पर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि बल्कि अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया, जो कल शफकत महमूद साहब ने भी ऐलान किया कि हम गवर्नर हाउस और PM हाउस इसको म्यूज़ियम बनाएंगे और होटल बनाएंगे। अगर वो काम भी उन्होंने सरकारी गवर्नेंस रजीम के तहत किया तो उसका भी वही हशर होगा जो GTS का हुआ था, जो हमारे पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हुआ था, जो पंजाब टूरिज़म का हुआ था, कि उनके ज़ेर इंतज़ाम जितने भी होटल हैं आपने उनकी हालत देख लें, उनकी हालत देखें, उसका मुवाजना करें प्राइवेट निजी तौर पे चलने वाले जो होटल हैं या ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि निजी तौर पे जो भी निजी कारोबार हो रहा है उसमें बहुत सख्त आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। आप हमेशा ट्रायल पे रहते हैं, आपको फ़िक्र रहती है कि महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना हो जाए, तो तब कहीं जाके आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है। अब चीन की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे सारा कारोबार सरकारी शोबे में है, तमाम कॉरपोरेशन सरकारी हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी कारकर्दगी को जांचने के लिए निज़ाम उन्होंने इतने सख्त बनाए हुए हैं कि आप चाहे 5 स्टार 4 स्टार होटल में चले जाएं, चाहे आप बस सर्विस में चले जाएं, सब अपने मुनाफे के साथ काम कर रहे हैं। छोटे छोटे म्यूज़ियम वहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है, आपने अभी चीन के बहुत एक सख्त निज़ाम का जिक्र किया, क्योंकि PTI ने बहुत कुछ अहम फैसले किए अभी पिछले कुछ दिनों में, तो इसीलिए सर मैं बार बार पिवट कर रहा हूँ। CPEC की जब बात होती है और अब बात हो रही है सर रीनेगोशिएशंस की, खसूसी मुशीर साहब का भी आया था, उस बयान में भी एक तरह की कन्फ्यूजन थी कि क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा। आपकी जो बैन अल-अक़वामी प्रेस है उन्होंने भी उस पर सीज़ कर लिया कि पाकिस्तान शायद घबरा रहा है कि माजी में जो उन्होंने टर्म सेट किए थे चीनी हुकूमत के साथ वो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। अब इसी चीज़ पर सर खुसरो बख्तियार साहब की भी एक बात थी, वो ज़रा सुन लेते हैं। चाइना और पाकिस्तान मुत्तफिक है कि जो CPEC है उसको उसके दायरे कार को वुसअत दी जाए कि गवादर के ऊपर एक नया फोकस होगा, गवादर को एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की हैसियत से लेके ये हुकूमत आगे चलेगी। तो इम्तियाज़ साहब, ये जो CPEC पे एकदम से शोर मच गया सर, क्योंकि हमें ज़रा वक्फा लेना होगा, एक मुख्तसरन कमेंट जनाब। जो लोग CPEC पे एतराज़ कर रहे हैं सर, CPEC की नौयत पे, उन्हें शायद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की जो नौयत है वो उससे आगाह नहीं है। अगर आप मुख्तसर कहते तो मुख्तसर मैं यही कह सकता हूँ। चले इम्तियाज़ साहब, फिर ज़रा इस पे मैं एक फॉलो ऑन क्वेश्चन करूँगा अगले हिस्से में आपकी इजाज़त के साथ। वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट की, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की वफ़ात पाने पर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ।
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس سے پہلے کہ ہم آئیں سابق خاتون اول کلثوم نواز پر، امتیاز گل صاحب ہماری کچھ یہ بات رہ گئی تھی سی پیک کے متعلق. مختصراً سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک کانٹروورسی پھر ابھر کے سامنے آ گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے بہت مشکل ٹرمز کے طور پہ نیگوشیٹ کیا ہے چین کے ساتھ، اور وہ پھر مستقبل میں پاکستان کے لیے کٹھن ثابت ہوگا، کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے اگر مشکل مذاکرات کیے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. انہوں نے مذاکرات کیے ہی نہیں. اچھا، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے یہ بس کہتے رہے کہ جو قرضہ ہمیں مل سکتا ہے آپ دیں، آپ انویسٹمنٹ کریں. بلکہ شہباز شریف صاحب نے بقول ایک بہت ہی قریبی جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے چینی کمپنی سے کہا کہ مجھے اورنج ٹرین کے لیے ہر حالت میں قرضہ چاہیے، بھلے آپ 1% اس پہ جو سود ہے، شرح سود، وہ زیادہ لے لیں. اور اس کے لیے شرح سود انہوں نے زیادہ رکھوائی. کیونکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چین کہ جتنی بھی کارپوریشنز ہیں وہ تو یہاں انہوں نے بزنس کرنا ہے، بزنس پہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے. 13 ارب ڈالر کی انہوں نے یہاں پہ سرمایہ کاری کی. اس کے اوپر انہوں نے گریس پیریڈ اس میں 4-5 سال کا رکھا ہوا ہے. 24 سال کی اس کی واپسی ہے قرضوں کی. اصل قرضہ جو ہے وہ 6 ارب ڈالر کا ہے، جس میں اورنج ٹرین کا بھی شامل ہے. تو اتنا شرائط کار جو طے کی یا نہیں کی وہ ہمارا قصور تھا، چین کا قصور نہیں تھا. اور اصل میں سمجھتا ہوں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہے ان رہنماؤں کی وجہ سے کہ جو بغیر سوچے سمجھے اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے اس میں چین کا قصور ہے. قصور ہمارے لیڈروں کا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کو اس وقت جو بھی کہہ دیا جاتا وہ کرتے، اس لیے کہ جو تعلقات کی نوعیت ہے دونوں ملکوں کی اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے. بار بار چینی رہنما یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ اس کے یہ مشکل نتائج ہو سکتے ہیں منفی تو ہم ایسے کر لیتے. تو آپ کے رہنماؤں کا کہنا تھا اس کے مطابق ہم نے کام کیا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا نا بجائے کیمروں کے سامنے جا کے جو ہمارے رہنما بیانات دے دیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ چینی رہنماؤں کے ساتھ بات کریں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی زیادتی ہوئی ہوگی وہ اس کو درست بھی کر لیں گے. اچھا امتیاز صاحب، شاید ہمارے رہنماؤں کو ایک اور اسپیکٹ پہ بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. جو سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا یہ جو ایک پیریڈ تھا جس میں وہ علیل رہی تھیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لیڈران تھے جنہوں نے اس کو پھر ایک سیاست کا ایک اپنا بیس بنایا تھا، عجیب طرح کی باتیں کی تھیں، اور میرے خیال سے بہت ایک نامناسب طریقے سے ان کی جو سکنس تھی اس کو انہوں نے ڈسپروو کرنے کی ناکام کوشش کی تھی. ہماری جو سیاست ہے سر وہ 90 کی دہائی سے اب بہت آگے اب ٹریول کر گئی ہے. یہ آپ کو کچھ ریگریشن کے طور پہ نہیں نظر آتا؟ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں لاشوں کی اور بیماروں کی اور مریضوں کی بنیاد پہ سیاست کو چلایا گیا ہے. جی، تو جو کچھ کلثوم بی بی کے حوالے سے کہا گیا بڑی نامناسب باتیں بھی ہوئیں، لیکن ان نامناسب باتوں کا جو سیاق و سباق تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ ان کی بیٹی نے اور ان کے شوہر نے مختلف اداروں کے ساتھ ایک مہازارائی کا ایک انتہائی رویہ اختیار کیا ہوا تھا. اور ظاہر ہے ان کے اپنے ہم نوا تھے، دوسری جو سائیڈ ہے ان کے اپنے ہم نوا تھے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور جنرل ضیاء الحق تھے، ان کی لاشوں پہ بھی سیاست ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے پاکستان کی سیاست میں. بجائے اس کے کہ یہ رہنما عوام کے مسائل پہ، ان عوام کے مسائل پہ توجہ دیں جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ اقتدار میں پہنچتے ہیں، یہ پرانے مسائل چھوڑیں اور ان عوام پہ توجہ دیں اور مستقبل کا سوچیں. ہمیں تو بار بار یہی سوچ کے ایک خوف سا آتا ہے کہ 21 کروڑ افراد کا ملک ہے جس میں 60% نوجوان ہیں، اس کی اکثریت بے روزگار ہے. اس کا آخر کیا بنے گا؟ یہاں پہ سول وار شروع ہوگی، بے روزگاری کی جو بے روزگاروں کی ایک فوج ہے وہ کیا کرے گی؟ تو ہمیں زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے. لوگوں کی انفرادی زندگی ہوتے، کوئی اچھا مسلمان ہے، برا مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، بیمار نہیں ہے. رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کو منظر عام پہ نہ لائیں اور اپنا وہ بنیادی کام کریں جس کے لیے وہ منتخب ہو کے ایوانہ اقتدار میں پہنچتے ہیں. لیکن ایک چیز پر امتیاز صاحب شاید ہم اتفاق کر پائیں، بلکہ عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کا حوالہ دیا تھا، اور وہ تھا کہ 2000 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو میل کی عادت تھی وہ ہر جگہ تتر بتر ہو گئی تھی. یا تو وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں سہارا لے رہی تھی اور چودھری صاحبان کی سربراہی میں جا کے سپاہی بننے کو جا رہی تھی، تب کلثوم نواز صاحبہ کا ایک اہم کردار تھا
رزسٹ انہوں نے کیا اور وہ پھر مسلم لیگ نواز کی اسی طرح ایک وہ چہرہ بنی تھی جس طرح بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بنی تھیں، اینڈ دیٹ آئی تھنک اسٹینڈز آؤٹ ٹوڈے. وہ دیکھیں مختصر سے ایک عرصہ تھا تو اس میں انہوں نے کیا کر لیا، وہ بھی بالآخر باہر ہی چلی گئی تھی نا. تو اس میں جیسے میں نے بتایا ابھی ایک میں سفارتی فنکشن سے آیا تو وہاں پہ اکثر غیر ملکی سفارتکار بڑے پرتجسس انداز میں پوچھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑے انتظامات ہوئے ہیں ان کے تدفین کے لیے، جنازے کے لیے، تو کیا یہ کوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح ان کی کوئی خدمات تھیں پاکستان کے لیے؟ تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے. بہت زندگی موت کی کشمکش میں کتنا عرصہ رہیں. بدقسمتی سے یہ تمام معاملہ سیاست کی نظر ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کرے سب پہ اتنی توجہ دے، ہمارا میڈیا بھی اور ہماری تمام سیاسی قیادت بھی. عام لوگ بیچارے ایڑیاں سسک کے ایڑیاں رگڑ کے وہ مر جاتے ہیں، ان کو دوا نہیں ملتی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان شخصیات کی پرستش اور اس سے نکلیں، اور باقی اللہ کلثوم بیوی کو جنت نصیب کرے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے نہیں کہنا چاہیے. امتیاز صاحب شاید ہم اس حد تک اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جو سروسز تھیں وہ اس لیے ایکسٹراڈنری تھیں کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن تھیں، کسی سیاسی جماعت کی اس طرح لیڈر نہیں تھیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیں اور سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. کل تک خدا حافظ.